फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की खुश नसीबी है कि हमारे साथ जो शख्सियत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। He done masters in Pakistan studies. He has got first class second position in physics. तो इट्स माय ऑनर टू वेलकम जनाब उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है अल्लाह का। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत मेरे लिए एजाज कि आप क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाए। कैसे लग रहा है आपको क्यूरेटर्स पे आके? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और आपने ये जो चैनल स्टार्ट किया है, माशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल नॉलेज आप लोग दे रहे हैं लोगों को। और इल्म देना और लेना ये तो अंबिया का पेशा है। तो आप माशाल्लाह बखूबी इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को इस्तेकामत अता फरमाए। आमीन। बस यही दुआएं चाहिए आपकी कि जो एक काम हमने शुरू किया है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और जी लोग जिस तरीके से इसके साथ दो जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आए, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मजीद अपने मुतालिक हमारे जानने वालों को बताएं। माशाल्लाह, बल्कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर आप जी जी। पाकिस्तान स्टडीज की तरफ स्विच हो गए, इसकी क्या वजह थी? अ, वजह ये थी कि पाकिस्तान स्टडीज़ मुझे शुरू से पसंद रहा है ये सब्जेक्ट ना। आर्ट्स के आमतौर पे लोग आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लाइक नहीं करते, बस इम्तिहान पास करने के लिए रट्टा लगाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान स्टडीज़ को लाइक करता था। इस्लामियात पाकिस्तान दोनों मेरे पसंदीदा मज़ामीन रहे हैं। तो ये एक वजह इसकी बनी। चलें, जबरदस्त। अच्छा जी, आज बड़ा अहम टॉपिक है जो मैं और सर उस्मान आपके साथ लेकर आए हैं। वैसे तो कहते हैं कि कौमों की तरक्की में तारीख का बड़ा अहम दखल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख भी एक बेहतरीन तारीख है। कुर्बानियाँ हैं इस तारीख में, कई मोड़ हैं इस तारीख में। अगर हम आगाज़ करें सर सैयद अहमद खान से, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो एक इंतहाई अहमियत और अफादियत का हामिल है, वो है खुतबा इलाहाबाद, जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था। इसकी क्यों कर इतनी अहमियत है पाकिस्तान की तारीख में? वकार, इसकी अहमियत इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो 1930 में इलाहाबाद का जलसा हुआ था, इसमें पाकिस्तान जो कि हमारी मंजिल थी उसका तयन हो गया था। हालांकि स्ट्रगल तो इससे बहुत पहले से चल रही है, ठीक है। तो 1930 में इलाहाबाद में जो जलसा हुआ था जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की थी, तो इसमें आपने ये बताया था कि बरसगीर के जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम के मसाइल का, खुसूसन सियासी मसाइल के का हल ये है कि मुसलमानों की अपनी एक अलहदा स्टेट हो जहाँ वो आज़ादी के साथ रह सकें और अपने मजहब की, अपने दीन की तालीमात पर अमल कर सकें। तो आपने इस जलसे में अलहदा कौमियत का तस्वुर वाज़ा किया था। दो कौमी नजरिए का इयादा आपने किया था इसमें। जी सही। और पाकिस्तान का नाम अगरचे अब तक नहीं आया था, दो कौमी नजरिया तो आ गया था। पाकिस्तान का जी जी नाम भी जी। एक बड़ी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री है, उसकी क्या है तारीख? हाँ, उसकी तारीख ये है कि चौधरी रहमत अली, आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो हाँ जिस वक्त बिल्कुल। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी लंदन में, तो उस वक्त चौधरी रहमत अली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सही। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस वक्त ये लॉ की एजुकेशन हासिल कर रहे थे। तो दो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी। तो आप जो थे इस बात पर थोड़ा-सा नाराज़ थे कि मुसलमान क्यों कर फेडरेशन पर एग्री कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपने 1933 में, शायद आपने पढ़ा हो कि 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से एक तंजीम की बुनियाद भी रखी थी, ठीक है? अच्छा, इसी साल आपने, यानी तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिस वक़्त हो रही थी ना, तो उस वक़्त आपने एक पम्फलेट शाये किया था, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उसका उन्वान था नाउ और नेवर। तो उसमें आपने मुसलमानों के लिए, यानी वो इलाके के जहाँ मुसलमान, या वो सूबे या वो रियासतें कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में मौजूद हैं, तो आपने उन एक नक्शा पेश किया था और अपने पम्फलेट में आपने ये चीज़ वाज़ा की थी कि ये वो इलाके हैं कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में, तो उनको मिलाकर अलग रियासत बना दी जाए। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था,
پاکستان، ہم کہتے ہیں نا PAKISTAN، اصل میں جو ورڈ انہوں نے کوائن کیا تھا وہ تھا PAKSTAN، آئی نہیں تھا اس میں. اچھا وہ کس طریقے سے تھا کہ P اسٹینڈس فور پنجاب، مسلم اکثریت کا صوبہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس پنجاب میں یہ آج والا پنجاب نہیں بلکہ مشرقی اور مغربی دونوں پنجاب تھے، یعنی انڈیا میں جو پنجاب ہے جس کو مشرقی پنجاب کہتے ہیں وہ، اور پاکستان کے حصے میں جو پنجاب آئے مغربی پنجاب وہ، ان دونوں کو ملا کر تو P فور پنجاب اور A فور افغانیہ، یہ جو شمال مغربی صوبہ تھا جس کو ہم صوبہ سرحد کے نام سے اب جانتے ہیں، تو A فور افغانیہ، جی ہاں بالکل، اب اس کا نام خیبر پختونخوا ہے، تو A فور افغانیہ اور K فور کشمیر، کشمیر کی پوری اسٹیٹ، ٹھیک ہے، S فور سندھ اور بلوچستان سے آپ نے TAN لیا تھا، تو صحیح اسپیلنگ تھی PAKSTAN، آئے نہیں تھا، یہ تو بعد میں پھر اس میں آئے شامل کیا ہے اس طرح سے. اور خالی یہی نہیں آپ نے دو اور ریاستوں کا تصور دیا تھا، بنگال، آسام اور بہار، یہ تین علاقے ایسے تھے کہ جہاں بنگالی بولنے والے مسلمان اکثریت میں موجود تھے، تو آپ نے اس کے لیے تصور دیا تھا بنگلستان کا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حیدرآباد دکن سب سے امیر، یعنی جتنی بھی اسٹیٹس وہاں پر موجود تھی نا، تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یا بڑی ریاست تھی، تو ان میں حیدرآباد دکن واحد ریاست تھی جو ہر اعتبار سے، یعنی خصوصاً مالی اعتبار سے بڑی اسٹرانگ تھی. تو آپ نے حیدرآباد دکن کے عثمانستان کا تصور پیش کیا تھا. جی کیا بات ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ آیا تھا 7 سال کے بعد، 23 مارچ 1940. جی ہاں اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ ہاں 23 مارچ 1940 کو جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں، تو اس میں قرارداد پیش کی تھی. تو اس قرارداد کا متن کچھ اس طریقے سے تھا کہ وہ تمام علاقے کے جہاں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنائی جائے، ٹھیک ہے، جس کا نام پاکستان. تو اس وقت تجویز مطلب زبان زد عام ہو گیا تھا، لیکن قرارداد میں کہیں پر بھی پاکستان کا نام شامل نہیں تھا. یہ تو بعد میں پھر ہندو پریس نے اپنے متعصبانہ ذہنیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا. تو اس طرح سے قرارداد پاکستان ہوئی تھی، ورنہ بنیادی طور پہ قرارداد لاہور تھی. تو اس میں الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ساتھ میں ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا گیا تھا کہ وہ علاقے کے جہاں مسلمان اقلیت میں تو ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. صحیح. اس کے بعد جو 7 سال تھے 47 کے درمیان، اوبیسلی ان 7 سالوں کے اندر بھی سنا ہے بڑی مشکلات آئیں اور بڑے کٹھن دور سے گزرنا پڑا. وہ 7 سال ذرا تھوڑا سا اگر آپ کامنٹ کریں اس پر. جی ہاں بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ 1946 میں، ٹھیک ہے، الیکشن ہوئے تھے جس میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی تھی. اچھا اس سے پہلے 1937 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں کانگریس نے مطلب سویپ کیا تھا اور بہت ساری جگہوں سے جیتی تھی. تو مسلم لیگ کا جو یہ دعویٰ رہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ واحد جماعت ہے، تو مسلمانوں کو شدید اذیت پہنچی تھی کہ اس میں مسلم لیگ بری طریقے سے ہار گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں قائد اعظم کی انتھک محنت اور دیگر جو زعماء تھے، قائدین تھے پاکستان کی تحریک کے، اور خصوصاً طلباء نے، ٹھیک ہے، تو بڑی محنت کی، بڑی اسٹرگل کی، اور پاکستان کی تحریک میں بڑا کام کیا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آتا ہے. مارز وجود میں آتا ہے، اور وہ جدوجہد آزادی، وہ تحریک جس میں کئی قربانیاں تھیں، کروڑوں لوگوں کی قربانیاں، وہ رنگ لائی تھی 14 اگست 1947 کو. اور دنیا میں مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر دوسری ریاست وجود میں آئی تھی جس کا نام اب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان وجود میں آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے ہم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، خواہ وہ طلباء ہوں، خواہ وہ قائد اعظم لیاقت علی خان ان کے رفقا ہوں جن کی انتھک محنت تھی. لیکن اس کے بعد اگر آج ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 7 دہائیوں کا عرصہ سر گزر چکا ہے پاکستان کو وجود میں. اب کیا کہیں گے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ان 7 دہائیوں میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے تو ہم نے بہت کچھ قربانیوں کے بعد حاصل کر لیا نا وطن. لیکن وطن حاصل کرنا ہی تو نہیں ہوتا، وطن حاصل کرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے 7 دہائیوں میں کیا کیا ہے؟
دیکھیے قائد اعظم کا جو تصور تھا ریاست کے حوالے سے وہ یہ تھا، آپ نے 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں جی ہاں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کے آفاقی اصولوں کو آزما سکیں، یعنی ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے کہ ہم پریکٹیکلی اسلام کے اصولوں کو ان پر عمل کر سکیں، ان کو آزما سکیں، ان پر عمل کر سکیں۔ تو قائد اعظم کے اس اسٹیٹمنٹ سے بالکل واضح ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کی، تو دیکھیے گا یہ جو 60 سال کا عرصہ ہے، کہنے کو بڑا وقت بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 60 سال کچھ وقت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر ہم بہت کچھ لوس کر بھی چکے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے قائد اعظم کے تصور کی، تو قائد اعظم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، تو ابھی ہم اس منزل سے بہت دور ہیں ابھی۔ ہم اور بڑے خوش نصیب ہیں عثمان بھائی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری قوم نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جی میں ہاں ہمیشہ یہ جی بات کہتا ہوں کہ ہم ان چند قوموں میں آتے ہیں جس کی اکثریت نوجوان ہے۔ تو جی آپ جی کیا جی سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں پر مشتمل ہونے کے باوجود جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے، یقیناً ہماری فوج نے جس طریقے سے جی ہاں پاکستان جی ہاں کے لیے ہر محاذ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہاں وہ کوئی بھی آپریشن لے لیجئے، 65 کی جنگ اکثر و بیشتر مجھے یاد آتی ہے، حالانکہ ذرا میں اس وقت تھا تو نہیں، لیکن لوگوں کی باتیں سن کے ذہن میں آتا ہے جی کہ جی وہ ایک الگ ہی ماحول تھا۔ پھر 98 کا کارگل کا محاذ، پھر اس کے بعد بہت سارے محاذ ہم نے جیتے، لیکن ہم نوجوانوں کو اس قابل نہ کر سکے کہ وہ اس قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کیا اس کی وجہ اعلیٰ معیار تعلیم کا نہ دینا ہے؟ کیا اس کی وجہ تعلیم پر نہ خرچ کرنا ہے؟ یا کیا اس کی وجہ نوجوانوں کا اس مقصد کے تحت نہ چلنا ہے جو مقصد ہمارا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے گا نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا اپنا کہنا تھا کہ تحریک پاکستان میں اگر طلباء اپنا کردار ادا نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ بلکہ میں قائد اعظم کے الفاظ ہی دہرانا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان نے یہ جو تحریک شروع کی تھی، تعلیمی تحریک جس کو ہم کہتے ہیں علی گڑھ موومنٹ، تو اس نے کئی ایسے لیڈرز پیدا کیے جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں بڑے اہم کردار ادا کیے۔ تو قائد اعظم اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ اس یونیورسٹی سے نکلنے والے یا فارغ التحصیل طلباء نے پاکستان کی تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، ایک طلباء ہیں، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی طرح کے نصاب رائج ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سرکاری اداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نجی ادارے ہیں وہاں تعلیم کا معیار کچھ بہتر ہے، لیکن جس چیز کو ہم تعلیم کہتے ہیں نا، اعلیٰ معیار تعلیم کا، وہ شاید ان اداروں میں بھی نہیں ہے۔ تو ہارڈلی 1 سے 2% میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ہیں ہمارے ہیں کہ جو معیاری تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اور پھر وہ ہر ان کی بندے کی فیسز اپروچ اس میں نہیں ہے۔ قدر ہیں کہ وہ سب کی دسترس سے باہر ہیں۔ بالکل دسترس سے باہر ہیں، بالکل دسترس سے باہر ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک متوسط بندہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں تعلیم دلوا سکے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو اس کے پیچھے گورنمنٹ کی کوتاہی ہے، گورنمنٹ کی کوتاہی، کیونکہ یاد رکھیں، دیکھیں، تعلیمی اداروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں قومیں پروان بھی چڑھتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قومیں برباد بھی ہوتی ہیں۔ تو تعلیم اداروں میں اگر تعلیم کا معیار بہت اچھا ہوگا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی فیکٹر اگر شامل ہوگا تو وہ تعلیم بہت فروٹفل ہوگی، آپ کے ملک کو ایسے لوگ مہیا کرے گی جو آپ کے ملک کو ترقی کے راہوں پر آگے لے کے جائیں۔ ورنہ یہی وہ ادارے ہوں گے کہ جو طلباء کو برباد کریں گے، اور نہ صرف برباد کریں گے طلباء کو، بلکہ آپ کے ملک کا جو مستقبل ہے نا، وہ بھی تاریک ہو جائے گا۔
یقین کریں عثمان بھائی، اتنی شاندار گفتگو چل رہی ہے لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید گفتگو کو جاری رکھ سکیں. آخر میں کوئی پیغام اس ملک کے نوجوانوں کو دینا چاہیں گے؟ اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آزادی کی قدر کریں، کیونکہ شاید یہ جو نئی نسل ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہم لوگوں نے، اور کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی گئی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، کتنے لوگوں نے مختلف طرح کی قربانیاں دیں. تو اپنی آزادی کا خیال کرتے ہوئے کہ آزادی کتنی مشکلوں سے ہمیں ملی ہے، ہم اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے محنت کریں، اور کیا بات. محنت کریں، اور خصوصاً تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ تعلیم وہ واحد شعبہ ہے کہ جس میں آپ اگر صحیح طرح سے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر صحیح طریقے سے آؤٹ پٹ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ترقی کے راہ پہ دوڑتے چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے عثمان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز چینج کرنی پڑیں گی. دفاع پر خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم پر خرچ کرنا پڑے گا. 1.5% اپنے بجٹ کا تعلیم پہ لگانے سے آپ جی ہاں، تعلیم جی ہاں، کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. یقین کریں عثمان بھائی، میں چاہتا اس گفتگو کو مزید جاری رکھ پاتے ہم، لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. مجھے امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس گفتگو سے. اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو جس حد تک ہو سکے لائک اور شیئر کیجئے، نوٹیفیکیشن کی گھنٹی لازمی بجائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور عثمان بھائی کو کسی قدر اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو آپ سے بہت جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ اپنا کامنٹ، فیڈ بیک اور سجیشن میرا فیس بک پیج ہے کیوریٹرز، میرا ٹویٹر آئی ڈی ہے @رزاق، اور یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں. اس وقت تک کے لیے مجھے اور عثمان بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.